محترم سامعین، صاحب سجادہ سید محمد ضیاء الرحمن باپو دامت برکاتہم العالیہ و پیر طریقت حضرت سید حامد میاں باپو و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بزرگان قوم، نوجوانوں، عزیز بچوں، میری آواز سننے والی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ہوگا یا الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں خدی درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی تک علم دین سے متعلق علماء کرام کی خطابت سے آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ان علماء کرام کی بیانات کو سننے کے بعد میں نے اپنا موضوع بدل دیا۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ علم دین ہی کے متعلق کچھ آپ کے سامنے لب کشائی کی جرات کروں گا، لیکن بہت کچھ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کر دیا ہے اور ہمارے علماء کرام نے بھی ابھی بہت کچھ بیان کر دیا ہے، تو مزید اس کی ضرورت نہیں۔ پھر کسی موقع پر عرس محبوبی کی نسبت سے آج اولیاء کرام کا تذکرہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ علماء کی فضیلت میں بس یہی آیت کافی ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے صرف اور صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ جو خدا ہی سے واقف نہیں ہیں، حضرت شاہ شرف الدین احمد یحییٰ منیری نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی 3 جماعت ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بہت مختصر میں بیان کر کے گزرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں دستور تھا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ مال بیچنے جاتے تھے اور اس ملک کا سامان خرید اپنے ملک میں لے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سوداگروں کا قافلہ گیا۔ ایک شخص نکلا پتہ لگانے کہ سوداگر آئے ہیں
सामने से मिला एक शख्स, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ सामान खरीदने, मैंने सुना है फला मुल्क से सौदागर आए हैं। कहा हाँ आए हैं। इतना सुन के चला गया। वो यकीन हो गया ये आम लोगों का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुन लिया, घर में आंख खोली, बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, दादा मुसलमान, रेडीमेड मुसलमान। उनको किसी की तहकीक की जरूरत नहीं, हम मुसलमान हैं। नतीजा इतनी आजादी शुरू हो गई कि किसी पाबंदी की उसको जरूरत नहीं। ये आम लोगों का कलमा है। और फिर एक दूसरा शख्स निकला पता लगाने। सामने से फिर कोई दूसरा शख्स आ रहा था। पूछा कहाँ चले भाई साहब? कहा सुना है कि सौदागर आए हैं, मैं भी कुछ माल खरीद लूं। तो कहा हाँ आए हैं। तो उसने पूछा कैसे आपको पता कि आए हैं? तो उसने जवाब दिया सौदागरों के घोड़े चरागाह में चरते हुए मैंने देखा है। तो वापस हो गया। ये है सूफियाए किराम उलमाए रब्बानीन का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना, कि इस यकीन के दर्जे पर वो पहुंचे कि सौदागर आए हैं और चरागाह में उनके घोड़े चल रहे हैं। तो पहले से ज्यादा तहकीक हुई ना दूसरे की, समझ गए ना? अब तीसरा शख्स निकला, उसको भी एक तीसरा आदमी मिल गया। कहा भाई साहब कहाँ चले? कहा मैंने सुना है कि सौदागर आए हैं, तो कुछ सामान खरीद लूं। तो कहा आए हैं सौदागर? कहा क्या पता कैसे, क्या दलील आपकी? अरे कहा उनसे मिल के आया हूं। तो ये तीसरे खास लोगों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इन बुजुर्गों का है जो यहाँ तशरीफ फरमा है, कि जो आलम पर गौर करते हैं कि कोई है इसका मालिक जो इतने मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है, इतनी तहकीक से। तो हम लोग तो वही पहला कलमा पढ़ने वाले पहले दर्जे में आ गए हैं, दूसरे तक भी नहीं पहुंचे। दूसरे तक अगर पहुंचे तो कुछ तहकीक हो, और तीसरे तक तो पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। तीसरे तक तो ये औलियाए किराम पहुंचे हैं कि जहां जंगल में मंगल है। आप चले जाइए जूनागढ़ में मकबरे देखिए, दिल्ली में चले जाइए मुगल एम्पायर के सब मकबरे देखिए, मकड़ी के जाले पड़े हैं, कोई झाड़ू देने वाला नहीं। और ये औलियाए किराम जंगल में अगर पड़े हैं तो वहां हजारों की भीड़ हो जाती है। लोग देख करके और उनके कमालात और करामात देख करके करीब हुए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अजमेर तशरीफ लाए जनाब, और आपको मालूम है कितना जबरदस्त इनकलाब हुआ कि हिंदुस्तान में आज जो मुसलमानों का वजूद है, इतनी कसीर तादाद में मुनज़्ज़म प्लान के तहत, ये खानदान चिश्तिया का एहसान है। आसमान हिदायत पर सूरज और चांद बन करके यही लोग चमक रहे हैं। क्या गरीब नवाज को कौन नहीं जानता है? अहले हिंद में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कौन वाकिफ नहीं है? हजरत मसूद फरीद गंद शकर को कौन नहीं जानता? और निजामुद्दीन औलिया जो क़यामत तक के लिए महबूबे इलाही बन गए हैं, कौन उनसे वाकिफ नहीं है? सारा जमाना इनकी तारीफ करता है, इनसे फैज उठाता है, और इन्हीं का सदका है कि आज गैर मुनक़सिम हिंदू पाक में करोड़ों की तादाद में मुसलमान नजर आते हैं। साथ साथ ये भी बताएं हजरात कि ये लोग
اپنے زمانے کے عالم تھے. آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہ تقریر میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ابراہیم قندوزی نے جو اپنے تھیلی سے نکال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا تو دل کی دنیا کیسی بدل گئی. اس کے بعد سیدھے بخارا اصفہان پہنچے اور وہاں کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر کے اپنے وقت کے بہترین عالم، واعظ، فقیہ، محدث، مقرر، مفسر بنے. اس کے بعد علم باطن کی طرف متوجہ ہوئے. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 20 سال تک استاد کا سامان، پیر مرشد کا سامان سر پہ رکھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس منزل پر پہنچے. حکم ہوا اجمیر آؤ. اجمیر میں آئے، علم کا دریا بہا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی الحمدللہ، آپ دیکھتے ہیں مہرولی میں ان کا مزار مبارک کتنے خاکسار اور متواضع تھے کہ آپ نے اپنے قبر کو اور روضہ بنانے کی اجازت نہیں دی. آج وہی مٹی پڑی ہوئی ہے جو اس زمانے میں تھی اور اسی مٹی کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں. یہ خاکساری تواضع کا عالم ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ملنے کے لیے بابا قطب سے آئے تو آپ کو پتا چلا کہ ایک شہباز ہے جس کو مجاہدہ اور نفس کشی میں جلایا جا رہا ہے. بابا قطب سے آپ نے فرمایا بابا قطب جی حضور. کہا اس شہباز کو کب تک جلاؤ گے، کہاں ہے؟ کہا کہ بغل میں ریاضت، نفس کشی اور مجاہدے میں مصروف ہے. کہا چلو اس کو نوازو، جاؤ اس کو نواز دو. بابا قطب نے عرض کیا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نوازوں؟ فرمایا چلو ہم دونوں مل کے نواز دیں. تو اس طرح ریاضت اور مجاہدے میں مشغول تھے. ان دونوں بزرگوں کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ کھڑے ہو کے تعظیم کریں، تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. 3 کا روزہ، 5 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ اور افطار میں بھی معمولی چیز. ہاتھ پکڑ کے دونوں بزرگوں نے کھڑا کیا اور اللہ سے دعا کی. آواز آئی کہ میں نے اس کو قبول کر لیا. جب خواجہ معین الدین اور حضرت بابا قطب دعا کریں تو پھر قبولیت میں کیا شبہ. یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تو آپ نے حکم دیا تبلیغ کے لیے جاؤ. ہانسی کی طرف گئے تبلیغ کرنے کے لیے، اور جب وہاں تبلیغ کا کام مکمل ہوا تو حکم دیا اب تم اجودھین جاؤ جو اس وقت پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے. حضرات وہاں آپ گئے اور چلے جا رہے ہیں قافلے میں. قافلے میں کون ہیں؟ آپ کے مریدین ہیں، آپ کے بھانجے علی احمد صابر کلیری ہیں، آپ کی بہن بھی ہیں اور آپ کی 3 بیویاں ہیں اور بچے بھی ہیں. سامان خرد و نوش بچوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے جا رہے ہیں. جب پاک پٹن میں پہنچے تو ایک گھنا درخت دیکھا، بہت گھنا درخت سایہ دار. فرمایا مولانا نظام، محبوب الہی کو مولانا نظام کہتے تھے، مولانا نظام اس کی شاخیں دیکھو دور دور تک سایہ ہے، کیا اچھا ہوتا کہ یہیں قیام کر لے. لوگ تو ہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی اچھی خانقاہ ہوگی، زبردست فیسیلیٹی ہوگی، لیکن بابا کا حکم ہوا کہ سامان اس کی شاخوں میں باندھ دو.
जो भूखे हो जंगल में चले जाएं, पेट भर के आ जाएं जंगली फल और दूसरों के लिए ले आएं। हर शख्स अपने काम में मशगूल हो गया। ये काफिला वहीं बैठा है, रात दिन तिलावत कुरान मजीद है, नमाजें पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। आते जाते राहगीर देखते हैं ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे पे नूरानियत कितनी है, इनके चूल्हे में आग भी नहीं जलता है और न किसी से कुछ मांगते हैं न कुछ सवाल करते हैं, बहुत बेफिक्र हो करके और कभी कभी अपने फटे पुराने कपड़े में पैबंद लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे थे बाबा फरीद मसूद गंज शकर। इत्तेफाक से एक दिन एक ग्वालिन निकली दूध बेचने। बाबा ने उससे खैरियत पूछी तो खुश होके बैठ गई और बताने लगी कि मैं एक बेवा हूं और दूध बेच करके अपने बच्चों की परवरिश करती हूं। लेकिन फिर इधर उधर देख करके कहा क्या किसी कोई खौफ करती है? कहा हाँ, कुछ दिन से यहाँ कुछ जादूगर हैं, जोगी लोग रहते हैं जो मुफ्त में दूध सब ले लेते हैं, हमारी जितनी भैंसें हैं और पैसा नहीं देते। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने हमको शराब दे दिया, तो हमारे दूध में सब कीड़े पड़ गए, तो दूध कोई लेता भी नहीं था। मजबूरन उनको दूध देने जाती हूँ वो पैसे भी नहीं देते हैं। इतनी गुफ्तगू कर रही थी जब तक एक जोगी नजर आया और वहीं से आवाज लगाया, वो ग्वालिन क्या कर रही है? बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने फरमाया, आओ भाई मैंने इसे बिठा लिया है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जोगी आया, उसने कहा तू बुलाने आया था तू भी बैठ गया? आपने फरमाया मैंने इसे बिठा लिया, आज तू भी बैठ। और थोड़ी देर के बाद तीसरा भी आया इंतजार करने के बाद, उसने दोनों को कोसा, ये क्या करने तुम आए हो? आपने उससे भी वही फरमाया मैंने बिठाया हो, तुम भी बैठो। वो बैठे क्या, चुंबक की तरह जमीन उनसे चिपक गई, उठने का नाम निशान नहीं। उठना चाहते थे उठ भी नहीं सकते थे। और बहुत देर इंतजार करने के बाद उनका गुरु जादूगर निकला, मुंह में झाग भर के गुस्से में गाली बकता हुआ। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया इन्हें मैंने बिठा लिया है, इन्हें कोई नहीं उठा सकता और तेरी ताकत हो तो उठा के देख। गुस्से में सब जादू के मंत्र पढ़ने लगा। बाबा फरीद ने फरमाया जितनी तेरी ताकत हो, तेरे पास जितने मंत्र हो सब पढ़ ले आज। पढ़ते पढ़ते थक गया तो बाबा ने फरमाया सुन जोगी, आज कुफ्र के दिन पूरे हो गए। हाथ जोड़ा और आके कदमों पे गिर पड़ा। कहा महाराज माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। कहा इस शर्त पर कि ये जगह नहीं, ये इलाका खाली कर दे, कहीं नजर ना आए। वाह 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 वाह। उसने मंजूर किया, इलाका खाली हो गया। अभी तो बाबा एक दरख्त के नीचे हैं, शोहरत हो गई चारों तरफ। ये जो फकीर बैठे हुए हैं किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। इनके कमाल का तो ये आलम है जिससे पूरा इलाका आजिज था, आज वो छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब चारों तरफ से लोग आए, करीब होने लगे, हदिये आने लगे, तोहफे आने लगे, नजराने आने लगे। उसी में एक बुढ़िया भी एक दिन आके पहुंची। बाबा 3 लड़कियां हैं जवान और शादी नहीं हो रही है, खर्चा नहीं है, आप उसका इंतजाम फरमा दो। आपने फरमाया कि जा मैं दुआ करूंगा, अल्लाह कोई सबब पैदा फरमा देगा। उसने कहा नहीं, आज का काम कल पे मत टालिए, मैं देख चुकी हूं सब आपकी करामत, हमको इसी वक्त मिलना चाहिए। ये है बाबा फरीद ने फरमाया चाह बुढ़िया, वो सामने जो खेत में मिट्टी के टुकड़े पड़े हुए हैं कोई बड़ा सा टुकड़ा उठा के ले आ। इतना बड़ा टुकड़ा लेके आई। आपने उसमें औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम किया। कहा ले कपड़े में छुपा ले। कपड़े में छुपाया और 10 कदम जाने के बाद उलट के देखा कि वही है कि कुछ हुआ, तो देखा कि रंग पीला हो गया है, सोना बन गया है। खुशी में कही अब तो बहुत आराम से 3 बच्चियों की शादी हो जाएगी। वो बुढ़िया गई घर में, उसने सोचा मंत्र तो मिल गया है, अब
اب میں بھی بنا لوں۔ بہت بڑا برتن لیا اور مٹی کے سینکڑوں ٹکڑے لیے اور گھر کو صاف کیا، عطر لگایا، خود بھی غسل کیا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئی پڑھنے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھونک مارتے مارتے سینہ درد کرنے لگا۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ مٹی کا ٹکڑا مٹی ہی رہا۔ آئی اور جھجلا کے بولی 3 مرتبہ تم نے پڑھا بابا اور یہ سونا بن گیا، 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد مٹی ہی مٹی ہے۔ مسکرائے بابا اور فرمایا کہ کارتوس میں طاقت تو ہوتی ہے لیکن جب اسپرنگ خراب ہو پھر کیا ہو؟ کلام اللہ کے اندر طاقت ہے لیکن تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس محبوبی سرکار۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کی زبان غیبت سے، حسد سے، جھوٹ سے، کپٹ سے یہ آلودہ نہیں ہوتے، یہ خلق خدا کی خدمت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ ضیاء الرحمن باپو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے لیے کر رہے ہیں، دین اور اسلام کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرات اسی میں آپ دیکھو کہ حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہیں، آپ نے ان کو خلافت سے نوازا، اجازت دی اور کہا دلی جاؤ۔ دلی گئے نظام الدین اولیاء اور پھر کیسے رہنے کا طریقہ استعمال کیا؟ جیسے پیر مرشد کو دیکھا تھا۔ یہاں ایک بات کہہ دوں کہ آپ کے بہت سے خلفاء تھے، حضرت خواجہ کے بہت سے خلفاء، حضرت بابا قطب کے بہت سے خلفاء، لیکن دین کے ساتھ جو دنیا لے کے چلے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ بابا قطب ہی زیادہ مشہور ہوئے، کیوں؟ اور بابا قطب کے خلفاء میں بابا فرید مسعود گنج شکر ہی کیوں زیادہ مشہور ہوئے؟ اور بابا فرید مسعود گنج شکر کے خلفاء میں نظام الدین اولیاء ایسے مشہور ہوئے کہ قیامت تک کے لیے محبوب الہی بن گئے۔ چنانچہ اپنے ایک پیر بھائی کے پاس ایک دن دلی ہی میں ملاقات کے لیے گئے حضرت نظام الدین اولیاء، سلام کیا تو مصروف تھے، کچھ چڑیا کو نصیحت کرنے میں، کچھ مزدوروں کو ہدایت دینے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں میں نے آپ کو سلام کیا، آپ میرے پیر بھائی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اور ان کو نصیحت کی، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیر مرشد کو نہیں دیکھا اور پیر مرشد کے نقش قدم پہ چلنے پہ کیا گریز ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نظام الدین اولیاء تو مشہور ہو گئے اور ان کا نام کوئی نہیں جانتا ہے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء ایسے بزرگ تھے، خاندان چشتیہ میں کوئی بھی بے علم ولی نہیں گزرا، اور نظام الدین اولیاء تو اپنے وقت کے بہترین محدث اور مفسر اور فقیہ اور مفتی نہیں، بلکہ ہمارے لائبریری میں کتاب یہ ہے کہ آپ کا شمار مجتہدین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ کا مشغلہ یہ بہت مشہور ہے، میں اس پر کوئی اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن واقعات شاہد ہیں کہ قوالی کے بہت شدید، قوالی جو ہے ان کا محبوب مشغلہ تھا، قوالی سنتے تھے، اور خانقاہ میں دوسرے صوفیہ جو رہتے تھے وہ کچھ رقص بھی کرتے تھے۔ تو قوالی کا مسئلہ جو ہے ہمارے وہ قدیم زمانے سے علماء میں، ہمارے اکابر میں، بزرگوں میں اختلاف رہا ہے۔ صاحب شفا نے باپو نے کہا کہ ہم کو تعجب ہے کہ ایک مری ہوئی بکری کے کھال پر ہاتھ مارتے ہیں تو سب جھومنے لگتے ہیں، اور اللہ کا کلام پڑھو تو نہیں جھومتے۔ تو جواب امام غزالی نے دیا، امام غزالی نے کہا آیت خرید و فروخت، نکاح، طلاق کی کوئی آیت پڑھے تو کوئی کیوں جھومے گا؟ جھومنے کے لیے دل پر ضرب لگنا ضروری ہے۔
جب دل متاثر ہوگا تبھی آدمی جھومے گا. اس کا جواب بھی دیا. اس سے پتہ چلا کہ اسی وقت سے اختلاف ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے بادشاہوں سے بہت نفرت کرتے تھے. حضرات 6 بادشاہوں کا زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا. دلی میں 6 بادشاہ آپ کے زمانے میں آئے اور گئے، لیکن کسی کے دربار میں سلامی کے لیے حاضر نہیں ہوئے. ان کو ہی چڑ رہتی تھی، یہ فقیر بے سر و سامان یہ دربار میں سلامی کے لیے نہیں آتا. تو ایک بادشاہ نے تو یہ کہا امیر خسرو سے کہ میں تیرے پیر سے ملنے کے لیے آتا ہوں. امیر خسرو نے آ کر کے عرض کیا کہ حضور بادشاہ خود ہی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ سے جا کے کہہ دو فقیر کی کٹیا میں 2 دروازے ہیں، ایک سے آئے گا دوسرے سے نکل جاؤں گا. اتنی نفرت دنیا داروں سے تھی. آج ہمارے پیران اعظام جو کچھ دنیا داروں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں یہ دین کے واسطے لے کے چلتے ہیں، ان کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے. تو حضرات دلی کے 650 علماء، کتنے 650 علماء نے بادشاہ کے ہاں شکایت کی کہ ایک فقیر آیا ہے اور اپنی خانقاہ میں قوالی کرتا ہے اور سب لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں. بادشاہ کا آرڈر آیا کہ دربار میں حاضر ہو. اب تو حاضر ہی ہونا پڑے گا. خوشی سے نظام الدین اولیاء نہیں گئے لیکن اب تو جانا پڑے گا. بادشاہ کا آرڈر آ گیا. گئے دیکھے تو دربار مکمل بھرا ہوا ہے اور اس میں قاضی القضات دلی کے قاضی والوال جی، جن کا نام جو ہے فقہا میں ہے صحیح ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ قاضی تھے اور سب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء پر. بادشاہ کی پشت پناہی حاصل تھی. کس کو خوف تھا؟ جو چاہتا جو بکتا تھا. آپ نہایت صبر و تحمل سے سن رہے تھے اور فرما رہے تھے کوئی حدیث پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو جس سے قوالی کے عدم جواز کا حکم ہم کو معلوم ہو جائے. تو قاضی والوال جی کہتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی رواج جب تک پیش نہیں کرو گے میں نہیں تسلیم کروں گا، اور اگر یہ تم دھوم دھڑاکہ بند نہیں کرو گے تو تم کو سخت سزا دوں گا اور دلی سے نکال دوں گا. اور بہت سخت سست الفاظ میں آپ کو مخاطب کیا. آپ کا کلیجہ زخمی ہو گیا. بادشاہ پشت پناہی کر رہا، کوئی ڈرتا نہیں تھا، لیکن چلال آ گیا فقیر کو. فقیر کے ساتھ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ فقیر نے سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا کہ او مفتی او قاضی او فقیہ سن، مجھے دلی سے نکال دے گا جب تو رہے گا تب. چنانچہ چند مہینے میں اس کا فیصلہ ہو گیا. بادشاہ ناراض ہو گیا، اس کو اس کے درجے سے ہٹا دیا. یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامت. ایک جملے میں ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیا. اسی موقع پر حمید الدین ناگوری کے نواسے مولانا علم الدین باپو تشریف لے آئے مجلس میں. بادشاہ عقیدت مند تھا. بادشاہ نے کہا بتاؤ قوالی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا علم الدین نے کہا ہم نے قوالی پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں بہت سارے دلائل بھی لکھ دیے ہیں. تو وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہا جو دل سے سنتے ہیں ان کے لیے جائز ہے اور جو دل بہلانے کے لیے حظ نفس کے لیے سنتے ہیں ان کے لیے حرام ہے. کہا کہ روم اور ایران اور عراق اور شام اور بغداد کے مشائخ کو کس حال میں پائے؟ کہا سب کو ذوق اور شوق سے قوالی سنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. چونکہ مولانا علم الدین نے یہ جواب دے دیا تھا اس لیے بادشاہ نے دلی میں اعلان نہیں کیا کہ قوالی پر پابندی. ان کا بیان سننے کے بعد اس نے اعلان موقوف کر دیا. لیکن قدورت تھی کہ دلی کے ہزاروں علماء ایک طرف ہیں، یہ فقیر ضد پر اڑا ہوا ہے. چنانچہ کیا ہوا، کچھ دن کے بعد بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا.
دلی کے تمام حکمہ اور اطباء سب عاجز آ گئے، کوئی پیشاب نہیں نکال سکا، بستر پر تڑپتا تھا۔ ایک دن ایک درباری نے اس کی ماں سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو کہوں؟ کہا بولو۔ کہا بادشاہ سلامت اکثر وہ بزرگ جو وہاں رہتے ہیں گیاس پور میں، ان کے متعلق کچھ ناشائستہ باتیں کرتے ہیں اور جو آتا ہے بک جاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کی بددعا کا اثر ہو۔ تو اس کو یقین ہو گیا، اس کی ماں کو۔ اس کی ماں آئی اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دعا فرمایا، بادشاہ بیمار ہے، پیشاب نہیں اتر رہا ہے۔ بابا مسکرائے اور فرمایا کہ تیرے لڑکے کو، تیرا لڑکا مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس لیے نفرت کرتا ہے کہ مجھ سے خطرہ اس کو ہو گیا ہے کہ اس کے درباری، اس کے وزیر، امیر، اس کے فوج کے جنرل، کرنل سب ہماری بیعت میں آ چکے ہیں، میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں قبضہ نہ دلی کی حکومت پر کر لیں۔ ہم کو دلی کی حکومت نہیں چاہیے۔ تو کیا حضور دعا فرما دے؟ کہا دعا اس شرط پہ کروں گا کہ بادشاہ لکھ کے دے دے کہ دلی کی حکومت نظام الدین کو دیا تو دعا کروں۔ تو گئی اور بادشاہ سے کہا اپنے لڑکے سے، بابا سے میں نے کہا پیشاب نکل جائے گا، صحت مند بھی ہو جائے گا، لیکن شرط ہے تو حکومت ہمیں چاہیے ہندوستان کی۔ بادشاہ نے کہا میں راضی ہوں، جلدی جاؤ، یہاں جان پہ بن پڑی ہے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ماں آئی پھر اور کہا کہ حضور راضی ہے بادشاہ ہندوستان کی حکومت دینے کے لیے آپ کو۔ فرمایا ایسے نہیں مانتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس طرح نہیں، لکھ کر کے لاؤ تمام ارکان دولت، جیسے اس کا ٹرسٹ ہے ایسے ہی حکومت کا بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، سب امیر و وزیر سب دستخط کریں، بادشاہ دستخط کرے، اس پر سکہ لگائے حکومت کا کہ نظام الدین کے سپرد میں ہندوستان کی حکومت کر رہا ہوں اور آج سے انہی کا حکم نافذ العمل رہے گا تو میں دعا کروں گا۔ ماں نے جا کے بیٹے سے کہا، اس نے کہا جلدی سب کو بلاؤ۔ تمام درباری حاضر ہوئے، محرر سے کہا مضمون لکھو، محرر نے مضمون لکھا، بادشاہ نے دستخط کیا، تمام ارکان نے دستخط کیے، سکہ صحیح لگا دیا۔ بادشاہ کی ماں وہ کاغذ لے کر کے آئی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس اور کہا کہ حضور یہ کاغذ ہے، ہندوستان کی حکومت آپ کے سپرد ہے۔ آپ مسکرائے، پھر مسکرائے اور فرمایا کہ تیرے بادشاہ کی دلی کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت کا جواب یہ ہے کہ جا کے اپنے بیٹے بادشاہ سے کہہ دے اس پر پیشاب کر دے، پیشاب نکل جائے گا۔ چنانچہ اس کی ماں لے کے گئی کاغذ اور کہا کہ اس پر پیشاب کرنے کی نیت سے زمین پہ رکھ، فوراً پیشاب نکل گیا، بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے اس کرامت سے یہ ثابت کیا کہ تیرے بادشاہ یہ دنیا کی حکومت میرے نزدیک پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں چندہ مانگنے نہیں بیٹھا ہوں، جب بلند آواز سے پڑھ دو، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جہاں آئے تھے ایک چھپر میں اب 10-10 ہزار آدمی صبح شام حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا لنگر جاری ہوتا ہے اور سب کھاتے ہیں، اور بادشاہت بدل گئی، دوسرا آیا علاء الدین خلجی، تو غیاث الدین بلبن، ان کا زمانہ آیا۔ ان کے یہاں بھی اپنے دستور کے مطابق فقیر کسی کے نہیں جاتا،
فقیر کا ہاتھ جب پھیلے گا تب تو کسی کی عزت کرے گا. فقیر کا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلتا ہی نہیں. وہ تو پھیلتا ہے تو صرف اسی کی بارگاہ میں پھیلتا ہے، اور جو حاجت ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. تو حضرات سنو، آپ کی ایک مشہور کرامتی بھی بتاؤں. ایک بنگالہ کے سید صاحب، تین لڑکیاں ان کی بھی تھیں. بنگالہ کے سید صاحب 3 لڑکیوں کی شادی کے مدد کے لیے نظام الدین اولیاء کے دربار میں دلی آئے. غور سے آپ سنو، ان بزرگوں کے کمال کا اندازہ کیجئے کہ کیا رب نے انہیں عطا فرمایا ہے. دلی پہنچے، آپ کی خانقاہ میں پہنچے. آپ نے لوگوں سے بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. آپ نے اپنے حجرے میں طلب فرمایا، آپ نے ان کی عزت کی. آپ سادات میں سے ہیں. اور لنگر کے محتمم خواجہ اقبال سے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی فتوح گرے ہوں سب لے آؤ. خواجہ اقبال نے آ کے عرض کیا کہ حضور اتفاق کہیے کہ کچھ بھی نہیں ہے آج. آپ نے ان کو روک لیا. دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی کہا کہ آج دیکھو کچھ آیا ہو. بھئی 10,000 آدمی روگ کھاتے تھے تو کچھ آتا تھا نا. اتفاق سے اس دن کچھ نہیں آیا. تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا آج دیکھو خواجہ اقبال کیا ہے لنگر میں. حضور شرم ہے، اتفاق کہیے کہ آج بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب حضرت نظام الدین اولیاء سوچ میں پڑ گئے. یہ بنگالہ سے سید صاحب آئے ہیں، 3 لڑکیوں کی شادی ہے. آپ نے فرمایا کہ بابا یہ جو پیرہن میں پہنا ہوا ہوں یہ بہت پھٹا پرانا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں یہ میرے جوتے ہیں تو کسی کام میں آپ کے آ سکتے ہیں، اس کو لے جاؤ آپ. اب تو کیسے تھے وہی جانے. جو سید صاحب آئے تھے کپڑے میں لپیٹا. کسی نے پوچھا کہاں ملا؟ کہا آیا تھا مدد مانگنے، جوتے تو ملے. بہرحال کچھ بزرگوں کے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں. اتنی تعریف سنی ہے تو کچھ ہوگا ان کے اندر. چلو لے کے اللہ کیا سبب پیدا فرماتا ہے. جوتے لپیٹ کر کے جھولے میں رکھا، چلے. کہاں؟ دلی. کہاں؟ بنگالہ. رات جہاں ہوتی سرائے میں قیام کرتے، دوسرے دن نکل پڑتے، شام کو سرائے میں قیام فرماتے، پھر نکل پڑتے. ایسے ہوتے 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 بنگالہ کی طرف جا رہے تھے. ادھر بادشاہ نے بنگالہ پہ حملہ کیا تھا، جس کا نام پرانا لکھنوتی تھا، اور فتح مند ہو کر کے واپس ہو رہا تھا. اس کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. بہت خوش ہوا کہ ہم فاتح کی حیثیت سے دلی واپس ہو رہے ہیں. امیر خسرو نے ایسا قصیدہ لکھ کے دیا بادشاہ کو. خوشخبری ایسی سنائی، ایسی مبارکباد پیش کی کہ بادشاہ خوش ہو کر کے 5 لاکھ اس زمانے کے نقرئی سکے امیر خسرو کو انعام میں دے دیا. 5 لاکھ نقرئی سکے امیر خسرو کو. امیر خسرو یہ سب سامان گھوڑے اور اونٹ پر لدوا کے فوج کے ایک دستے کو حفاظت میں رکھ کے وہ بھی دلی کی طرف خوشی خوشی آ رہے تھے. اب آگے سنو آپ. جب سرائے کے قریب پہنچے امیر خسرو، کیسے پیر کے عاشق تھے. سرائے سے دور ہی تھے جب تک امیر خسرو نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اینجا بوئے شیخ میں آیت، بوئے شیخ میں آیت. ارے وہ کہتے حضرت بوئے شیخ، شیخ تو دلی میں ہے، وہ خوشبو کہاں اتنی دور سے آئے گی؟ کہا نہیں، بوئے شیخ میں آیت. اسی بو کو منزل راہ بنا کے، نشان منزل بنا کے سرائے کی طرف بڑھے. سرائے کے اندر چلے گئے اور جہاں سے خوشبو زیادہ آتی تھی بڑھتے گئے. ایک مسافر کو جا کے جگایا، بوئے شیخ میں آیت. کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی داستان بتائی. میں گیا تو تھا لیکن یہ جوتے ملے ہیں. تو کہا کہ فروخت کرو گے؟ فروخت کرو گے؟
تو کہا کہ لے جاؤ نا آپ ہی. کہا اس کی قیمت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے, بہت گرا قیمت اس کی ہے. عاجزی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں اور آپ جوتے دے دیجئے. واہ 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 واہ. ارے سید صاحب نے کہا کہ حضرت 1000 کافی ہے ہمارے لیے, ہم 5 لاکھ کیا کریں گے؟ کہا نہیں, 5 لاکھ بھی کم ہیں ایسے کے جوتے ہیں. چنانچہ خوش ہو گئے, 5 لاکھ نقرئی سکے امیر خسرو نے سید صاحب کو دے دیے. واہ واہ واہ. سید صاحب نے کہا 5 لاکھ میں کیسے لے کے جاؤں گا بنگالہ؟ اللہ اللہ. راستے میں کوئی لوٹ لے تو پہلے دستاویز لکھ کے دیجئے کہ 5 لاکھ اس کو دیے جا رہے ہیں, اور دوسرے پہنچنے کا سامان کیجئے, گھوڑے اونٹ دیجئے, اور تیسرے محافظ دستہ دیجئے جو ہمارے گھر تک اس کو پہنچا دے آئے. واہ 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 واہ. چنانچہ امیر خسرو نے سب کا انتظام کر دیا. اور جوتے اب کہتے نہیں ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پات. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں دیواں شریف میں, جب وہ بچپن میں استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو لڑکے کتاب کہاں رکھے جاتے ہیں؟ سینے پہ. کبھی وہ سینے پہ نہیں رکھتے تھے, سر پہ رکھ کے قرآن جاتے تھے. آج ان کا جو مرتبہ ہے, ان کا مزار دیکھو ٹوپی گر جائے گی, اور لاکھوں فیض پا رہے ہیں. سید وارث علی شاہ کیا کہنا. تو جوتے سر پہ باندھ کر کے دلی کی طرف روانہ ہوئے, اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ دیکھ کر مسکرائے. کیوں ترک؟ ترک کہتے تھے آپ. کیوں ترک؟ کہا حضور نالین مارا چھے کر دی, میرے جوتے کو کیا کیا؟ کہا فروختن, میں نے بیچ دیا. کتنے میں بیچا؟ حضور میرے پاس کچھ تھا نہیں, 5 ہی لاکھ تھے, اتنے میں دے کر کے ان سے میں نے معذرت کر لی, معافی مانگ کر اتنا دے دیا. آپ نے فرمایا خیل ارزہ فروختی, بہت سستے میں تو نے دے دیا. اور اس نے لے لیا. یا اللہ, یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی نالین مبارک, جو اللہ اور رسول کی اتباع فرما برداری میں ایسی زندگی گزاری کی قیامت تک کے لیے محبوب الہی بن گئے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. چپ رہو, ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک کرامت اور اسی پہ ختم, مختصر. بادشاہ تو چڑھتے تھے بہت آپ سے, اس لیے کہ یہ بادشاہوں کے ہاں جاتے نہیں تھے. چنانچہ غیاث الدین بلبن نے آپ کے پاس ایک قہر نامہ لکھا, خط. حضرت میں جا رہا ہوں باہر فلاں جگہ حملہ کرنے, واپس آؤں تو تجھ کو دلی میں نہ دیکھوں, دلی خالی کر دو. لوگوں نے سمجھایا کہ اس فقیر کو ٹچ نہ کرو, تو اس نے کہا کہ جتنے کانٹے تھے سب کو صاف کر کے تخت پر میں بیٹھا ہوں, ایک ہی فقیر کانٹا ہے, اس کو بھی راستے سے ہٹا دیتا ہوں. تو خط لکھا اور بھیجا کہ جا کے کہہ دو فقیر سے بہت جلدی چاند نکلنے سے پہلے دلی کو خالی کر دے, ورنہ میری تلوار ہوگی, اس کی گردن ہوگی. جب وہ خط آیا تو آپ کے جتنے مرید و خلفاء تھے سب رونے لگے. بادشاہ بہت ہی سخت اور بہت ظالم تھا, ڈکٹیٹرشپ, کوئی جمہوری حکومت تو تھی نہیں, کون ان کو روکتا. جب سب رونے لگے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ خط آیا ہے. آپ نے فرمایا یہ بادشاہان اپنی روش نہیں بدلیں گے تو فقیر بھی اپنی عادت نہیں ترک کرے گا. واہ واہ واہ. جب بہت منت سماجت کی حضور کوئی تدبیر اختیار کی جائے, کوئی کچھ کیا جائے, وہ بہت ظالم ہے, کر بیٹھے گا جو اس نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ
کہاں خط آیا ہے؟ حالانکہ آپ کسی خط کا جواب نہیں دیتے تھے، جی جی لیکن اس دن غصے میں آپ نے مانگا لاؤ اور زمین پر رکھا اور ایک نظر اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بادشاہ کے خط کے پشت پر لکھ دیا ہنوز دلی دور است۔ ارے بھائی دلی آؤ گے تب مجھے قتل کرو گے، نکالو گے، فرما دیا دلی تو بہت دور ہے تمہارے لیے۔ ایک تو بادشاہ کا خط کا جواب نہ دینا اور دوسرے خط کے پشت پہ لکھ دینا، یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن فقیر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ جب خط پہنچا بادشاہ کے ہاں تو جلال میں پاگل ہو گیا، کہا واپس آنے دو تو بتاتا ہوں۔ اور جب بادشاہ کی خوشی خوشی واپس ہوئی، کسی مہم میں گیا تھا، تو جب دلی 5 کلومیٹر یا 5 میل رہ گیا تو اس کے لڑکے تغلق نے وہاں رقص و سرور کی مجلس منعقد کرنے کے لیے ایک عارضی محل بنایا تھا کہ جب میرے والد واپس لوٹیں گے بادشاہ لشکریوں کے ساتھ تو یہاں جشن منایا جائے گا۔ وہاں تک پہنچ گئے اور سب کی حالت خراب، مریدوں کی، خلفاء کی، درباریوں کی آپ کے بارگاہ میں جو عقیدت مند تھے کہ حضور آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا، 5 میل تک پہنچ گیا۔ آپ سب کے جواب میں ہی فرماتے رہے ہنوز دلی دور است، دور ہے دلی اس کے لیے۔ اور جب سب لوگ بہت رونے گڑ گڑانے لگے، فیصلہ تو آپ نے کر دیا تھا، تو وہیں قریب میں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت سید احمد بہار۔ سید احمد بہار کے پاس آپ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اپنے خلیفہ کو اور یہ ترک کو بھیجا کہ جاؤ یہ حلوہ ہے اور ان کو پیش کرو کھانے کے لیے۔ سید احمد بہار کیا کرتے تھے؟ دن بھر ایک دیوار بناتے تھے اور شام ہوتی تھی تو اس کو گرا دیتے تھے، دوسرے دن پھر اسی کو بناتے تھے اور شام ہوتی تھی تو گرا دیتے تھے۔ جب یہ لوگ لے کے حلوے کا طباق پہنچے تو اتنا ہاتھ کیچڑ میں تھا، مٹی بناتے تھے، دیوار بناتے تھے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ پیر مرشد نے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ تناول فرمائیں۔ تو مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جب کسی کو تاج پہنانا ہوتا ہے تو تمہارے پیر پہناتے ہیں، اور جنازہ اٹھانا ہوتا ہے تو میرے پاس بھیجتے ہیں۔ اور وہ مٹی کا تغار جو ہاتھ میں تھا اسی کو لے کر زور سے دیوار پہ مارا اور دیوار گری، اور ادھر جو جشن منانے کا محل تھا اسی وقت وہ بھی گرا اور مر گیا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامت ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستانوں سے، اپنے آستانوں میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس خانقاہ میں حاضری کو قبول فرمائے، صاحب مزار کے فیضان کرم سے، اور جو رحمتوں نور کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی فیضیات کرے، اور ہمارے ضیاء الرحمن باپو کو اللہ صحت عطا فرمائے، حامد میاں باپو کے عمر میں درازی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بزرگ علماء کرام ہیں اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ دارالعلوم محبوبیہ اس کے بقایا دوامی کا سامان ہمیشہ ہمیش کے لیے خزانے غیب سے مہیا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔